Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. व्यूअर्स, पाकिस्तान में जो मईशत के हालात चल रहे हैं उसका जो एक फ़ाइनल क्रैकडाउन आवाम के ऊपर होना था इवेंचुअली, और फाइनल में इसलिए कह रही हूँ कि क्योंकि अपना पॉलिटिकल कैपिटल बचाते बचाते 5 महीने ज़ाया करके इवेंचुअली डार साहब को IMF के पास जाने से पहले उनकी शराइत पूरी करनी पड़ी हैं। तो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि फाइनली जो बॉम्ब गिरना था हमारे ऊपर वो गिरा दिया गया है। मेरा ये ख्याल था कि पिछले 1-2 दिनों में आज भी जो चीज़ें डिस्कस होंगी, जब से ये सप्लीमेंट्री बिल या मिनी बजट डार साहब ने अप्रूव करवाया है नेशनल असेंबली से, तो हमारे टॉक शोज़ और हमारे जितने भी डिस्कशन फोरम्स हैं ऑन सोशल मीडिया, उसमें मईशत डिस्कस हो रही होगी। पेट्रोल तकरीबन 272 रुपीज़ पे चला गया है, डीज़ल 280 पे चला गया है, US डॉलर इस वक्त 270 का है अगर मिल जाए तो। इलेक्ट्रिसिटी जो कि 16 रुपीज़ यूनिट होती थी वो 44 रुपीज़ पर यूनिट हो गई है, और तकरीबन 170 बिलियन के नए टैक्सेस लगाए गए हैं। ये सिर्फ कुछ फीचर्स हैं जो मैंने आपको उस बिल के बताए हैं, और डेफिनेटली ये वो चीज़ है जिससे आम आदमी की ज़िंदगी, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं, उसके ऊपर इतना असर पड़ता है कि सोशल फैब्रिक में बहुत सारी ऐसी चीज़ों का इजाफा हो सकता है जो कि सोशल ईवल्स होते हैं असल में। इसमें डिप्रेशन आता है, उसमें डिवोर्सेस आती हैं, उसमें सुसाइड्स आती हैं, उसमें क्राइम्स का बढ़ना आता है, उसमें प्रोस्टिट्यूशन आती है, उसमें अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से नौजवानों का गलत साइड पे जाना आता है। सो यू नेम इट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट इकॉनमी। मुल्क चलते हैं स्ट्रॉन्ग मईशत के सर पे, किसी नैरेटिव के सर पे नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी एक के सर पे नहीं। जो भी गवर्नेंस सही करेगा, जो भी डिलीवर करेगा और मईशत को मजबूत बनाएगा, सबके पेट भरेंगे तो माशरा आगे बढ़ता है और मुल्क आगे बढ़ते हैं। इसी तरह मेरा ख्याल था कि एक और बड़ी सिग्निफिकेंट खबर है कि एयर इंडिया ने तकरीबन 470 बोइंग और एयर बस प्लेन्स जो हैं, जिनकी कुछ मिला जुला के कीमत $100 बिलियन बनती है, उसका ऑर्डर प्लेस किया है। और फ्रांस से ले रहे हैं वो, US से भी ले रहे हैं। और इतनी सिग्निफिकेंस होती है पैसे की, मईशत की, स्ट्रॉन्ग इकॉनमी की, कि इस डील के बाद प्रेसिडेंट बाइडन ने डायरेक्ट अपने ब्रीफिंग रूम से एक स्टेटमेंट जारी की, जिसमें उन्होंने शुक्रिया अदा किया मोदी साहब का, और साथ उन्होंने कहा कि हमारी 44 स्टेट्स जो हैं उनको डायरेक्ट फ़ायदा होगा इस ऑर्डर से, और जो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, जो स्किल्ड हैं, जो नॉन स्किल्ड हैं, वो सब इन जॉब्स को हासिल कर सकेंगे। इससे जो जॉब्स 1 मिलियन क्रिएट होंगी US में। प्रेसिडेंट मैक्रोन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी सेपरेटली शुक्रिया अदा किया मोदी साहब का, इंडिया का, कि उन्होंने इनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट किया और उन्हें एयर बस का जो ऑर्डर मिला है। और इसके अलावा ऋषि सुनक, जहाँ से रोल्स रॉयल्स का एक ऑर्डर इंडिया ने प्लेस किया है, उनकी स्टेटमेंट आई कि हम अपने बायलैटरल टाइज़ को बहुत अहमियत देते हैं। और इसके अलावा सेपरेट स्टेटमेंट्स से समझ ये आती है कि कैसे इंडिया अपनी इकॉनमी को भी मजबूत कर रहा है, अपनी स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप्स को भी मैक्सिमाइज कर रहा है, एंड मनी टॉक्स सबसे बढ़ के। तो ये एक बड़ी खबर थी, इसको डिस्कस होना चाहिए था कि हम मिनी बजट, IMF, नो IMF, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, जरदारी, PDM, PTI, जब हम इस सब में गुम हैं तो दूसरे ममालिक बिल्कुल हमारे हमसाए में कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं। इसके अलावा मेरा ये भी ख्याल था कि UN के न्यूक्लियर चीफ राफेल मारियानो जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान का विज़िट किया है। वो DG हैं इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के, और ये एक अपनी नौयत का पहला विज़िट है टू पाकिस्तान। और ये जो राफेल मारियानो हैं, इनका याद रखें, इनका रोल माजी में डिसआर्मामेंट में इनका बड़ा रोल है। जिन कंट्रीज़ में भी ये न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हुई है, जैसे ईरान के साथ एक डील हुई थी US की, जो कि बाद में ऑनर नहीं हो सकी, लेकिन इनका जो रोल है वो ज़्यादा डिसआर्मामेंट में कंसिडर किया जाता है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है, उसने एक जो प्रेस ब्रीफिंग जारी की है, उसमें कहा कि उन्होंने विज़िट्स किए हैं टू द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस ऑफ पाकिस्तान, कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री में कैसे यूज़ किया जा सकता है, एग्रीकल्चर में कैसे यूज़ किया जा सकता है, पावर जनरेशन में कैसे यूज़ किया जा सकता है। मेरा ख्याल था इस पे बात होगी, क्योंकि ये बड़ा सिग्निफिकेंट विज़िट है, और ये एक न्यूक्लियर मुल्क है और एक इस्लामिक मुल्क है। और पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशन हम आज तक सुनते आए हैं, इन सब चीज़ों को अगर माइंड में रखें तो इसके ऊपर बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई।
اسی طرح F9 پارک میں ایک ریپ کیس ہوا اور اس کے بعد ایک دم سننے میں آیا کہ مبینہ طور پہ جو ملزمان تھے ان کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا ہے، اور اس پہ بات ہونی چاہیے تھی. اٹ سیلف F9 میں ریپ کیس ہونا از الارمنگ ان دا ہارٹ آف یور کیپٹل سٹی. اگر یہ حالات ہیں تو کہاں محفوظ ہیں عورتیں؟ لیکن اس پہ بھی بات نہیں ہوئی. پھر ایک بچی نے ایک چھت سے چھلانگ لگا کے سویسائڈ کی، ایک چھوٹی بچی نے، اسکول گوئنگ، اور اس کا ایک بڑا ہارٹ فیلٹ سویسائڈ نوٹ بھی سامنے آیا جس میں یہ پتہ چلا کہ بچوں کے ذہن کس طرح چیزوں کو پک کرتے ہیں اور پیرنٹنگ میں کون کون سی ایسی خامیاں رہ جاتی ہیں جس کی وجہ سے اس حد تک بھی جا سکتے ہیں بچے. اب یہ ساری خبریں جو کہ مجھے لگتا تھا ڈسکس ہونی چاہیے تھیں، یہ تو مجھے نظر نہیں آئیں پاکستانی میڈیا پہ، ٹاک شوز میں. نظر آئی تو ایک دم سے منی بجٹ کے بعد کچھ آڈیو ویڈیوز ایک بار پھر، جس میں عدالت کے ججز انوالوڈ ہیں، جس میں سپریم کورٹ بار کے صدر انوالو ہیں، جس میں پرویز الہی انوالو ہیں، اور اگر کچھ نظر آیا تو وہ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی حاضری سے متعلق تقریباً کنسسٹنٹلی 2 دن سے ایک ڈرامہ چل رہا ہے. پرائیورٹیز اگر آپ نے ڈیفائن کرنی ہو اپنے میڈیا کی، اپنے ملک کی، تو وہ یہاں سے ڈیفائن ہوتی ہیں کہ آپ کون سی خبریں پک کرتے ہیں، کس پہ بات کرنا چاہتے ہیں، کس کو امپورٹنس دیتے ہیں. لیکن اگر آپ کو لگے کہ بہت ساری ایسی باتیں جن پہ بات ہونی چاہیے تھی ان پہ بات نہیں ہو رہی، اور ایک خاص اینگل لیا جا رہا ہے مین سٹریم میڈیا میں، اور سوشل میڈیا پہ بھی ایک خاص اینگل دیا جا رہا ہے کچھ ویڈیوز کو، آڈیوز کو، جن کے متعلق ابھی یہ فیصلہ ہونا باقی ہے وہ اوریجنل ہیں کہ نہیں، جس کے متعلق پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ یہ ان ایتھیکل ہے. آصف سعید کھوسا جو سابق جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، انہوں نے ایک بڑا ڈیٹیل ججمنٹ دیا تھا اس کے بارے میں کہ کون کون سے سرکمسٹانسز، کون کون سے حالات، کون کون سے لوگ جب ریکارڈنگ کریں وہ ایک ایڈمیسیبل ایویڈنس ہوتی ہے، ادروائز وہ صرف ڈیفیمیشن کے لیے یوز ہوتی ہے، پوائنٹ سکورنگ کے لیے یوز ہوتی ہے. تو وہ ساری باتیں تو نہیں ہوئیں، لیکن یہ ضرور ہوا کہ عدلیہ ایک دفعہ پھر کمپرومائز ہوئی، عمران خان ایک دفعہ پھر لائم لائٹ میں رہے، ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے مستقل ان کیسز میں جو ان کیسز سے بڑے نہیں ہیں، جن کی وجہ سے لوگ پاکستان سے 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ سائن کروا کے نکل گئے، اور جنہوں نے گارنٹی دی تھی وہ وزیر اعظم بن گئے. بہت سارے صحافی ایسے ہیں جنہوں نے ان ویڈیوز کو جس طریقے سے ٹویٹ کیا کہ ابھی پکچر باقی ہے، دس از پارٹ 1، پارٹ 2 از کمنگ، پارٹ 3 از کمنگ، اس سے ان صحافیوں نے بھی اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کیا. تو the way things are going in پاکستان، اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا؟ ہم نے ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹس ہیں پاکستان میں 48 سے لے کے ابھی تک کی، اس سے یہ اندازہ لگایا کہ اس ملک کے جس وقت میں بھی جو بھی کسٹوڈینز ہوتے ہیں ان کو کیوس کو ختم کرنے کا صرف ایک طریقہ آتا ہے، مور کیوس، اور وہ ایک کے بعد دوسرا کیوٹک ایکسپیرینس کرواتے ہیں. ہر 10 سال میں ہم کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں جو لینڈ مارک سگنیفیکنس رکھتا ہے ہسٹری میں. کبھی ہم وکلا تحریک دیکھتے ہیں، کبھی ہم اسیسینیشن دیکھتے ہیں ایک پرائم منسٹر کی، پھر دوسری پرائم منسٹر کی، پھر ہم سقوط ڈھاکہ بھی دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہم مارشل لاز بھی دیکھتے ہیں، محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ جو سلوک ہوئے وہ بھی دیکھا ہم نے. آئین ہی نہیں بن پا رہا تھا ہم سے فار اے ویری لانگ ٹائم، 1956 تک ہمیں آئین ہی نصیب نہیں ہوا. لیڈرشپ کرائسس ہمیشہ سے ہیں، جو لیڈر بننا چاہتا ہے اس کو باک ڈاؤن کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا قد زیادہ بڑا ہو جائے تو وہ خطرہ بن جاتا ہے. عدالتوں کا اور پولیٹیشنز کا ایک نیکسس کیسے ایلیٹ اشرافیہ کے طور پہ کنٹرول کرتا ہے سب چیزوں کو، چینی مافیا، ڈالر مافیا، گندم مافیا، یو نیم اٹ، پاکستان ہیز آل دا مافیاز. اس کے علاوہ ایک اور جو ہمارے ہاں پرابلم ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، سول ملٹری ریلیشنز، اس کی میں ڈومینیشن کی جو پاور سٹرگل ہے، پھر اس کے بعد ڈیلز کر کے چلے جانا، ڈیلز کر کے آ جانا. یہ اتنی لمبی لسٹ ہے کہ اس کے بعد میں یہ کیسے امید رکھوں کہ یہ ملک کبھی اچھی ڈائریکشن میں جائے گا. ایک کے بعد دوسرا کیوس خود جب آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ سلوشن کی طرف نہیں جا رہے، آپ ایک ہی سرکل میں گھما رہے ہیں لوگوں کو. لیکن اب حالات بہت بدل گئے ہیں.
اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کسی ایک مسئلے سے کسی دوسرے مسئلے کی طرف، آپ نے سمجھا اگر کہ منی بجٹ کو آرڈیننس کے ذریعے سے لے آئیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہی نہ ہو کسی طرح نیشنل اسمبلی میں، تو وہ صدر صاحب نے تھینک گاڈ کوئی ایسے صدر موجود ہیں جنہوں نے اس کو آرڈیننس کے ذریعے نہیں پاس ہونے دیا. پھر آپ اسے ایک ایسی اسمبلی میں لے کے گئے جہاں پہ کورم بھی پورا نہیں تھا. 86 ممبرس شوڈ بی دیر، وہ نہیں تھے. وزیر اعظم خود نہیں تھے. اور اسحاق ڈار صاحب جو کہ 5 منتھ سے چیمپئن تھے اس بات کے کہ انہیں تو IMF کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان کے ہوتے ہوئے ہم CCC- میں چلے گئے ہیں فچ کی کریڈٹ ریٹنگ کے مطابق، اور وہ بجٹ پیش کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے تھے. مفتاح اسماعیل کی قربانی دے کے اسحاق ڈار کو لایا گیا تھا، اب اسحاق ڈار کی قربانی دینے کی بھی بات کی جا رہی ہے. مریم صاحبہ اون ہی نہیں کرتی کہ یہ ان کی گورنمنٹ ہے، وہ کہتی ہیں میری گورنمنٹ تو وہ ہوگی جب نواز شریف یہاں ہوں گے. نواز شریف اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے واپس آنے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر وہ واپس آتے ہیں تو وہ جیل جانے کو تیار نہیں ہیں. نیب کے جو سربراہ ہیں وہ ایک دفعہ پھر کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو کوئی ریٹ ہی نہیں ہے، اور یہی بات جب عمران خان کے دور میں کہی جاتی تھی وہ اب جا کے سمجھ آتی ہے کہ واقعی اس وقت بھی کوئی ریٹ نہیں تھی. تو ہم کہاں جا رہے ہیں اور ہم کہاں جانے کے ایمز رکھتے ہیں؟ ہم بننا تو چاہتے ہیں اسلامک بومب، نیوکلیئر، ایک ایسی کنٹری جو اسلامک بھی ہے. تو یہ 2 کمبینیشن ہمیں بچپن سے پڑھایا گیا ہے کہ یہ اتنا زبردست اور لیتھل کمبینیشن ہے کہ اس کے بعد ہم دنیا فتح کر سکتے ہیں. ہمارا جو تعلیمی نصاب ہے، کریکولم ہے، وہ سوائے جنگیں لڑنے کے اور سوائے زبردستی لوگوں کو کسی راستے پہ چلانے کے ہمیں کچھ بتا نہیں سکا. ہم نے کریٹو تھنکنگ، لاجیکل ڈیبیٹس کرنی نہ بچوں کو سکھائیں نہ پڑھائیں. سیوک سینس کے لیے کوئی ہم نے اس طرح سبجیکٹ نہیں انٹروڈیوس کرایا. کسی زمانے میں سیوکس ہوتی تھی، وہ بھی نظر نہیں آتی. ہسٹری ہماری ڈسٹارٹیڈ ہے. مورخ جو ہے وہ رینٹ پہ تھا، اس سے لکھوائی گئی، اور مورخ ملتے بھی رہتے ہیں، صحافی بھی مل جاتے ہیں بڑے آرام سے جو آپ کی مرضی کی بات لکھ دیتے ہیں، آپ کی وائس بنتے ہیں. لوگ اخبار خرید کے پڑھتے ہیں، اس میں یقین کرتے ہیں. لیکن اب ایک ایسا دور آ گیا ہے آئی وڈ سے کہ آپ اخبار پڑھیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کہاں سے بات آ رہی ہے. دیر واز اے ٹائم جب ایک انگلش میگزین، ہمارا نیوز پیپر ایسا ہے کیونکہ اس سے ہمارے فاؤنڈر کا نام ایسوسیٹڈ ہے، اس کو ہم لوگ بڑا پیشنیٹلی پڑھا کرتے تھے اور اس کو ہم بڑا انٹلیکچولی ساؤنڈ نیوز پیپر سمجھتے تھے. جس طرح اس نے پیڈل کرنا شروع کیا نیریٹو کو پچھلے 10 سالوں میں، دیٹ از انپریسیڈنٹڈ. پھر ایک ٹائم تھا جب لائرز موومنٹ ہم نے دیکھی، اینڈ وی ور ویری ہیپی کہ دیر آر کسٹوڈینز آف دا کانسٹیٹیوشن اسٹل الائیو ان دس کنٹری، اور وہ باہر نکلنا جانتے ہیں اور ایک ڈکٹیٹر کو چیلنج کرنا جانتے ہیں اگر وہ آئین کو توڑنے کی کوشش کرے گا. لیکن اب آئین ٹوٹ رہا ہے، پھوٹ رہا ہے. 90 دن میں الیکشنز کرانے کو الیکشن کمیشن تیار نہیں ہے. وزارت دفاع اس کو کوئی سپورٹ دینے کو تیار نہیں ہے، اور وہ جو وزارت خزانہ ہے وہ پیسے دینے کو تیار نہیں ہے. جوڈیشری ROs دینے کو تیار نہیں ہے، اور گورنرز اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، اور اس پہ سو موٹو تک نہیں ہو رہا. آئین ٹوٹ رہا ہے اور وکلا بھی پتہ نہیں کدھر ہیں. وہ اس وقت تو بہت جوش سے سڑکوں پہ نکلے تھے. تو ایک بات طے ہے، ہم ایک دفعہ پھر نازک دور پہ کھڑے ہوئے ہیں، نازک دور سے گزر رہے ہیں، نازک موڑ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ موڑ تب تک نہیں مڑنا بند ہوگا جب تک لوگ یہ بات نہیں بتائیں گے کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ موڑ کریٹ کیا گیا ہے، کہ انہیں معلوم ہے کہ یہ سیدھی سڑک بھی ہو سکتی تھی، اور بہت لمبے عرصے تک جس طریقے سے بے وقوف بنایا گیا عوام کو وہ مزید پاسبل نہیں ہے. تو عمران خان کی گرفتاری اگر اس گورنمنٹ نے کرنی ہوتی اب تک کر لی ہوتی، اگر کرنی ہوگی کر بھی لیں گے. ہم نہیں چاہتے کوئی ایسی بات میں کروں، میں نہیں چاہتی میں کوئی ایسی بات کروں جس سے ڈائریکٹلی کوئی ہرٹ ہو. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے کتنی ایسی آوازوں کو دبانا ہے جو اس وقت میں کم از کم عوام کو ریپرزینٹ کر رہے ہوں. اس دور میں ہم پسند کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ہمیں اس وقت وکٹم لگ رہے ہیں عمران خان آف دا سسٹم،
اور عدلیہ جس طریقے سے ٹارگٹ ہو رہی ہے کل سے، وہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کیوں ہو رہی ہے۔ بینچ فکسنگ کا جو لوگ کہتے تھے، جنہوں نے اس ملک میں عدالتوں میں جا کر ججز کو بلیک میل کرنا انٹروڈیوس کرایا، جو بڑے فخر سے پریس کانفرنسز میں بیٹھ کے کہتی ہیں کہ ہمارے پاس اور بھی ویڈیوز ہیں، آڈیوز ہیں، ہمیں مجبور نہ کریں، اور جس ملک میں ویسے ہی آپ کی آڈیو ویڈیوز رکھی جاتی ہوں کہ کہیں بھی ان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس ملک میں یو این نیوکلیئر چیف آ جائے، اس کے بارے میں بات نہ ہو، معیشت خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہو، اس بارے میں بات نہ ہو، اگر 50 روپے کا اسٹامپ پیپر پہ ایک بندہ جا سکتا ہے تو دوسرے کو گولی لگنے کے باوجود زبردستی بلایا جا رہا ہو، سیکیورٹی رسک ہوتے ہوئے بھی اس سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی ہو، اس پہ میں کیا بات کروں؟ اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی ایٹ ٹائمز کہ میں ڈیلی آپ کو ویڈیوز میں کیا بات نہیں بتاؤں ایسی جو اس ملک میں ہو رہی ہے۔ سو میری آج کی یہ ویڈیو از اے کتھارسس، اٹس اے کتھارسس اینڈ اٹس اے ٹیسٹمنی کہ ہم لوگ وی آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دس سسٹم، اور یہاں پہ ہر چیز ہائی جیک ہو گئی ہے، اور ایک بالکل چھوٹی سی 1% ایلیٹ کے پاس چلی گئی ہے، اور جو اصل کسٹوڈینس آف دس کنٹری لوگ ہیں، پیپل آف پاکستان، ان کو تو ویرانے میں چھوڑ دیا گیا ہے صرف مرنے کے لیے۔ چھوٹی بچیاں مر جائیں، آپ کی بیٹیوں جیسی ہوتی ہیں قوم کی بیٹیاں، ان کا ریپ ہو رہا ہو، اٹس ناٹ ورتھ ڈسکسنگ۔ اگر بات ہوگی تو وہ مریم نواز کی پریس کانفرنس ہوگی، وہ امپورٹنٹ ہوگی۔ رانا ثناء اللہ بول رہے ہوں گے، چاہے وہ ملائن کر رہے ہوں اداروں کو، وہ امپورٹنٹ ہوگا۔ عابد زبیری جیسے صاحب جو کہ ایک پاورفل شخصیت ہیں، سپریم کورٹ بار کے صدر ہیں، میں نے آج ان کو ٹی وی پہ انتہائی ڈیفینسو دیکھا، کیونکہ جب ایک آڈیو اور ویڈیو لیک کی جاتی ہے تو اس کا فورینزک کس نے کروانا ہے، اس کی ججمنٹ تک کس نے ویٹ کرنا ہے؟ آپ نے ڈیفیم تو کر دیا ایک بندے کو، آپ نے بدنام تو کر دیا۔ یہ ضرور ہے کہ شاید پولیٹیشنز کو فرق نہ پڑتا ہو اور ان آڈیو ویڈیوز کے ذریعے سے چہرے بھی ایکسپوز ہو رہے ہوں، لیکن ایتھیکلی یہ سب کچھ جسٹیفائڈ نہیں ہے، کسی بھی مہذب معاشرے میں جسٹیفائڈ نہیں ہے۔ سو لیٹس ویٹ ٹل ٹمورو، شاید کوئی اور خبر ہو، اور میرا فوکس ہوگا صرف خبروں پہ کہ اصل چیزیں، اصل ٹاپکس جن پہ بات نہیں ہو رہی ہم انہیں ڈسکس کریں، اور ساتھ ساتھ وی ول کیپ آن ٹچنگ سچ ایشوز جو کہ ہماری مجبوری ہے، کیونکہ ہمارا ملک اس راستے پہ چل رہا ہے کہ کیوس کو کور کرنا پڑتا ہے، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ ٹچ کرتے رہیں گے۔ I'll see you tomorrow.